السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وہ اللہ جو باعزت و باجلال ہے، باعظمت و بارونق باجمال ہے، باہیبت و سلطنت باکمال ہے، جو ازلی قدیم لا زوال ہے، جو ابدی باقی بلا انتقال ہے. لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس الغریبین سراج منیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگان محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اس زمانے میں زندہ کرنا اور اس پر عمل کرنے کی آقا نے فضیلت بیان فرمائی کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. آج ہمیں یہ نیکیاں بہت کم نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. جب کسی چیز کا احساس کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو آدمی اپنی جان سے بڑھ کر بھی چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اپنا گھر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ایسا آدمی بھی گھر چھوڑ دیتا ہے جو کئی سالوں سے جس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ابا کی آخری نشانی، ابا یہاں دم توڑے، ہم یہ گھر نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ایسے لوگ بھی جب انہیں احساس ہوتا ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس پراپرٹی پر حکومت کی طرف سے
2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा दिया जा रहा है, तो हर आदमी ख्वाहिश ये करता है मेरा घर भी मेट्रो को चलेगा रहता तो कितना अच्छा था। हमें उस जमाने में घर लिए जर्रा वो तरफ ले लेते, हमारी साइड वो तरफ हो जाती, आज हमारी किस्मत बदल जाती। हमारा घर भी अगर मेट्रो वालों को चला जाता, मेरी दुकान मेट्रो को चले जाती, मेरे घर ऐसा घर जो घर के छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बाप की आखिरी निशानी, माँ की आखिरी निशानी, लेकिन जब दौलत सामने आती है तो वो सारी निशानियां छोड़ने को खुद माँ ख्वाब में आकर कहती है बेटा छोड़ना साइड, मैं वो घर में नहीं हूं, तू कहां जाती, तू कहां जाता है कि मैं वहां से आ जाती हूँ, ये साइड छोड़ा। क्यों? इसलिए कि एहसास है, इसलिए कि दौलत क्या चीज है, पैसा क्या चीज है, उसकी अहमियत मेरे और आपके पास है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि मेरा घर भी चला जाता तो कितना अच्छा था। मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से कल क़ियामत के दिन मुझे और आपको मालूम होगा कि खतीब साहब मौलाना बार बार महीना दर महीना चीखते रहे, चिल्लाते रहे, समझाते रहे, एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब मिलता है। उस वक्त पता चलेगा जब आदमी एक नेकी ना होने की वजह से जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। हमेशा की जहन्नम में जाना, अपने आप को तकलीफ में डालना, आग और ऐसे अज़ाबात से सामना करना, अल्लाह अकबर, कि जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। अगर हमने ऐसा ना किया तो कल क़ियामत के दिन एक एक नेकी के लिए बंदा तरसता रहेगा। आज मेरे और आपके लिए मौका है कि हम एक एक सुन्नत को अमल करके 100 शहीदों का सवाब हमारे नामे आमाल में दर्ज कराते जाएं। एक एक सुन्नत पर अल्लाह ने कितना अजर रखा है, कितना प्यारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजर रखा, एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब रखा है। कौन सी अजीम सुन्नत है मेरे दोस्तों? अल्लाह अकबर। क्या हमें बड़ा काम करना है, छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह इन सुन्नतों पर अमल की बरकत से बड़ी बड़ी सुन्नतों की अमल की तौफीक अल्लाह खुद अता फरमाएंगे। कितना आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये है, ऊपर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना, ऊपर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना। अल्लाह सबसे बड़ा है। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर की जानिब चढ़ रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, यहाँ पर चंद 2-3 सीढ़ियां ही सही ऊपर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हुए आप चढ़ रहे हैं, इस पर 100 शहीदों का सवाब मिल जाता है। अल्लाह अकबर आका की सुन्नत है। चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना और नीचे उतरते हुए सुबहान अल्लाह कहना। ये सिर्फ सीढ़ी के लिए नहीं है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं अल्लाह अकबर, नीचे की तरफ आ रहे हैं सुबहान अल्लाह। आप सवारी में जा रहे हैं, आपको टेक नजर आया, ऊपर की तरफ जाना है अल्लाह अकबर, आप नीचे आ रहे हैं, दौन में उतर रहे हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब हमारे चढ़ने और उतरने में 200 शहीदों का सवाब मिल जाता है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बरकत रखी है, कितनी हिकमत रखी है, गौर से सुनिए आप। अल्लाह अकबर कहता है बंदा, अल्लाह आप बड़े हैं,
اللہ سب سے بڑا ہے. اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، یہ کہتے ہوئے چڑھ رہا ہے بندہ. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہاں پر یوں کیوں نہیں کہا گیا الحمدللہ الحمدللہ؟ اے اللہ آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں ہیں. اللہ کیا بندہ کہہ رہا ہے اللہ آپ بڑے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ غور سے سنیں آپ. اللہ اکبر، اے اللہ آپ بڑے ہیں، یعنی بندہ جب اوپر چڑھتا ہے تو وہ ترقی پا رہا ہے. پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، وہ ترقی پا رہا ہے، اونچائی کو پہنچ رہا ہے، ایک منزل کو پہنچ رہا ہے. بندہ ترقی کرتا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے، اوپر چڑھنا، منزل تک پہنچنا، کامیابی پانا، اونچائی پر جانا میں منع نہیں کرتا. تو پہنچ، تو کوشش کر، پہنچانے والا میں ہوں. لیکن یہ کہتا ہوا اوپر جا، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. میرے بندے تو اتنا بڑا بن جا، اتنا بڑا بن جا کہ کائنات کہے کہ سب سے بڑا بندہ ہے، کائنات کہے کہ خاندان کا بڑا ہے، کائنات کہے کہ ہمارے گھر کا بڑا ہے. ہر آدمی تجھے بڑا کہے، لیکن اے میرے بندے تو یاد رکھنا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اونچائی پر پہنچانے والا تیرا کام نہیں ہے، اونچائی پر پہنچانے والی تیری ڈگری نہیں ہے، اونچائی پر پہنچانے والی تیری نوکری نہیں ہے، اور کوئی اور چیز نہیں ہے. بس یہ یاد رکھنا اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کتنا بھی اونچا ہو جا، کتنے بھی بڑے درجے پر پہنچ جا، ایک بات یاد رکھ لینا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہوا چڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کون سا کام کر دینا ہے ہمیں؟ یعنی کتنا بڑا پتھر اٹھانا ہے؟ کیا پہاڑ کو اس طرف سے اس طرف کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنی زبان کو صرف ہلانا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے. اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، اے اللہ آپ پاک ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. نیچے اترتے ہوئے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ بندہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ، اللہ آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں. نیچے اترتے ہوئے یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں بندے سمجھ، نیچے اترنا، اونچائی سے نیچے آنا یہ عیب کی بات ہے، یہ بری بات ہے. بندے کو عزت ملی، اس کے بعد ذلت عیب کی بات ہے. بندے کو مقام ملا، اس کے بعد نیچے آنا عیب کی بات ہے. تمہارے لیے نیچے آنا تمہاری وجہ ہے، تمہاری مجبوری ہے، لیکن اللہ میں جیسے اس عیب میں مبتلا ہوں، ہمارے لیے تنزلی ہے، ہمارے لیے نیچے آنا ہے. آپ کے لیے یہ ایسا نہیں ہے، آپ ہمیشہ سے پاک ہیں، آپ اس عیب سے پاک ہیں. یعنی نیچے آنا اور کم ہونا آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. آپ ہمیشہ سے پاک ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ کہتے ہوئے بندہ ہے. 2 سنتیں ہو گئی میرے دوستوں. اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا. اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اس پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. 200 شہیدوں کا ثواب ہمیں آسانی سے مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مصافحہ کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مصافحہ کرتے تھے. اپنی بیوی سے مصافحہ کرنا سنت ہے. غور سے سنو، میں جملہ بتا رہا ہوں. اپنی بیوی، حضرت بولے مصافحہ کرنا بیوی سے سنت ہے بول کے سب کے بیویوں سے جا کر مصافحہ کر لے کر رہیں گے؟ نہیں.
اپنی بیوی سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اللہ اکبر، اس سنت کو عمل کر کر ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچیں گے۔ بھائی بتاؤں، عید کے دن ملے رہے تو ملے رہتی ہو تک، عید کو ایک دن ہماری یہ سنت ادا ہوتی ہے کہ بیوی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوی سے مصافحہ کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر بیوی سے مصافحہ کرتا ہے، جب یہ 20 انگلیاں یا 10 انگلیاں آپس میں ملتی ہیں، اللہ اکبر، گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم سرما میں بارش یا پتے جھڑا کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے زیادہ تیز گناہ میاں بیوی کے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جیسے ہم نل میں پانی کھولتے ہیں، جتنا فورس کے ساتھ پانی فوراً جھڑتا ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ تیزی سے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کبھی اللہ کو بھی ہنسایا کرو، کبھی اللہ کو بھی ہنسایا کرو۔ اللہ بھی ہنستے ہیں، اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، کتنی پیاری سنت ہے۔ آج جمعہ کے بعد آپ فوراً جائیں اور جا کر مصافحہ کریں، میں خود پریشان ہو جاتی ہوں، کیا قصہ، جا رہے ہیں کیا، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا، وہ خود پریشان ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان جو ہے جمعہ کے بیان کے بعد بیوی کے پاس گیا اور جا کر اسے کندھوں میں اٹھا لیا۔ بیوی نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج مولانا نے بیان کیا ہے۔ مولانا نے کیا آج رومانس پر بیان کیا کیا؟ کس پر بات ہوئی؟ کہا کہ مولانا نے کہا ہے جو اپنی تکلیف اور مصیبت کو خوشی خوشی اٹھاتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اپنی بیویوں کو بوجھ اور مصیبت سمجھ بیٹھے، نہیں، یہ ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ و سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فرمایا اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت قریب تھا، یعنی مرض میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور عیادت فرمائی۔ عیادت کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے۔ کہا کہ اے سعد کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے، اب اس بیماری کے بعد میرے لیے صحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سعد نہیں، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، اللہ تم سے بہت زیادہ دین کا کام لینا باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے زیادہ عمر عطا فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، کیا میں اپنا پورا مال صدقہ کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور کہا سعد تم سمجھتے ہو کہ مال اللہ کے راستے میں وہی دیا جاتا ہے، یعنی
اگر اللہ کے راستے میں دو تبھی تمہیں ثواب ملتا ہے، بلکہ فرمایا کہ نہیں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب کوئی آدمی کسی آدمی کو صدقہ دیتا ہے تو اسے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، جب اپنے رشتہ دار بیوی بچوں کو صدقہ دیتا ہے کا خرچ کرتا ہے، اس کو دگنا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلا کرتے تھے، حکمت کے ساتھ چلنا یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے اور خوشحال ہیں، اچھے موڈ میں ہیں، اچھے موقع میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیگمات کو یہ کہا تھا، اے میری پیاری بیویوں، کبھی مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دینا، عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ تم تمام بیویوں میں سے کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں کمبل میں لیٹا ہوا ہوں اور جبرائیل قرآن لے کر نازل ہوا ہو سوائے حضرت عائشہ کے۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی عائشہ کے پاس ہوتے اور بستر پر ہوتے، کمبل میں ہوتے، اس حالت میں بھی جبرائیل امین قرآن لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بہت ساری بیگمات ہیں، ان بیگمات میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تجھ سے ہے، تم سے بہت زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، امی عائشہ اٹھی، برقع پہننے لگی، باہر جانے لگی۔ امی نے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں چلی؟ کہا کہ دوسری بیگمات کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر! دوسری بیگمات کو بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مہلن مہلن یا عائشہ، مہلن، رک جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور حکمت سے کام لیا، سوچ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ عائشہ رکنے والی نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں تھوڑا سا مسکرہ پن تھا، یعنی ہماری زبان میں اسے بولتے ہیں چلبلا پن، یعنی ایسی تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن امی عائشہ نے دیکھا، اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ امی عائشہ خاموش رہنے والی نہیں ہے، امی عائشہ کو بٹھایا اور ایک مٹھی کھجوریں ہاتھ میں لی اور امی عائشہ سے کہا، آج میں تمہیں یہ ہدیہ دے رہا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ کسی بیگم کو نہیں بتاؤ گی، کسی بیگم کو نہیں بتاؤ گی۔ امی عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور وہ کھجوریں ہاتھ میں دی اور کہا کہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور یہ بات ہو گئی، اب امی عائشہ کو روک دیا گیا تھا کسی سے نہیں کہنا، وعدہ کر دیا تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو لیکن وہ اپنے آپ میں پریشان رہتی تھی کہ کس موقع سے کب میں اس کا بدلہ پورا کروں، یعنی کیسے بتاؤں بیگمات کو دوسری کہ اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ایک مرتبہ پوری بیگمات ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، پوری بیگمات ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئیں اور فوراً پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ اکبر، ایک تو پوچھا تھا تنہائی میں، یہاں بات برابر ہے، لیکن اب تمام بیگمات موجود ہیں، اس حال میں پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھیں اس سے ہے۔ امی عائشہ یہاں پر بھی پریشان ہو گئیں، اللہ کے نبی نے اشارے سے کام لے لیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئیں۔ بہرحال کہا تو کہ مجھ سے محبت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، اس کے بعد بیگمات جڑتی تھیں اور آپ کے تذکرے کیا کرتی تھیں، آپ کی یاد تازہ کیا کرتی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، ایسا فرماتے تھے۔ ایک دن کا قصہ ایسا ہوا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، لیکن کچھ بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے۔ دوسری بیگم کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم سے محبت کرتے تھے؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہر بیوی نے جب یہ سوال کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا تم جانتی نہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر نہیں تھی؟ میں نے پوچھا تھا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے مٹھی بھر کھجوریں میرے ہاتھ میں دی تھیں۔ جب امی عائشہ نے جب یہ کہا، تمام بیگمات کہہ رہی تھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کھجوریں دے کر کہا تھا، مجھے بھی کھجوریں دے کر کہا تھا، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ عائشہ خاموش رہنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیگمات کے اندر حکمت سے کام لیا اور ان کے دل کو ٹوٹنے نہ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم بیوی کے دل کی حفاظت کریں، اس کے دل کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اللہ کے نبی یہ سکھا رہے ہیں کہ کسی بات کی وجہ سے بھی اس کا دل نہ ٹوٹے، لیکن ہم آوازیں ایسی کرتی ہیں دل ٹوٹتا نہیں، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، ایسی گالیاں ایسی باتیں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے بیگمات کے ساتھ حسن رویے سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے معاف کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت یہ ہے معاف کرنا، لیکن آج ہمارے درمیان یہ سنت اٹھ چکی ہے، ہم معاف کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا کرتے تھے، ہمیں بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 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 اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اپنے سے جو معاملہ ہوتا تھا، اپنی ذات کے اعتبار سے جو معاملہ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن آج ہم قسمیں کھا رہے ہیں، میں معاف نہیں کرتا، میں کیا ہو گیا تو بھی چلتا لیکن میں اسے معاف نہیں کرتا۔
اللہ معاف کر دیا تو بھی میں معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر. نہیں میرے دوستوں، اتنی بھی سختی اپنے آپ پر نہ کرو. ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے ایسے لوگوں کو معاف کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر چند لوگوں کے نام گنوائے اور کہا کہ ان کو قتل کرو اگرچہ کہ تم ان کو کعبے کے اندر پاؤ. کہاں پر؟ کعبے کے اندر. اور 3 دن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مکہ حلال کر دیا تھا، یعنی قتل اور قتال کی اجازت دی تھی. 3 دن جو کرنا ہے کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام ہیں، 5 یا 7 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے اور کہا اگر یہ بندے، اگر یہ دشمنان خدا، اگر یہ میرے دشمن اور اللہ کے دشمن کعبے کے اندر بھی جا کر چھپ جائیں تو انہیں معاف نہ کرنا، انہیں قتل کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی امن کے لیے کعبے کے اندر بھی چلا جائے اسے قتل کر دینا فرمایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جن کے قتل کا حکم کعبے کے اندر بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ دین اسلام لے آئے اور بہت بڑا دین کا کام کیا معاف کرنے کی برکت سے. فرعون اور شیطان کی ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے. شیطان ایک مرتبہ فرعون کے پاس آیا اور اس کا دروازہ بند تھا. بند دروازے میں اندر آتا دیکھ کر فرعون پریشان ہوا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور راستے میں اس کے در پر آ رہا ہے لیکن یہاں پر کچھ نہیں تھا، لیکن وہ انار اور سیب اپنے ہاتھ میں لے آیا جیسے درخت سے توڑ کر لے آتے ہیں. اس سے فرعون اور پریشان ہوا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں. شیطان نے فرعون سے کہا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں. شیطان چھوٹا بھائی کیوں کہہ رہا ہے؟ شیطان نے کہا دیکھ بھائی، میں بھی نافرمانی کیا، میرے پاس اتنا کمال ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کر سکا جو تو کر رہا ہے. یعنی میں تو نافرمانی کیا لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں بتایا. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا نہیں بتایا، تو نے بڑا کمال کر دیا، تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا کہہ رہا ہے. تو شیطان نے جب یہ بات کہی تو فرعون کے دل کو لگی. کبھی کبھی شیطان سے بھی اچھی بات نکل جایا کرتی ہے. ہر اثر کرنے والی بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ میری بات سے، میرے بیان سے بہت فائدہ ہو گیا. شیطان سے بھی باتیں اچھی نکل جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں احساس ہوا اور کہا کہ تو جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں. فرعون نے توبہ کا ارادہ کیا. شیطان نے کہا بہت اچھا، لیکن اب بھی نہیں، بعد میں. شیطان کا یہی کمال ہے. شیطان یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، شیطان یہ نہیں کہتا کہ قرآن نہ پڑھو. پڑھنا بہت اچھا، جمعہ سے پڑھیں گے، پیر سے پڑھیں گے، منگل سے پڑھیں گے، چہشمے سے پڑھیں گے. وہ پیر اور جمعہ کب آتا معلوم نہیں ہمارا. انشاءاللہ پیر سے پکا نماز پڑھ لیتا ہوں، جمعہ سے اچھا نماز پڑھ لیتا ہوں. نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. شیطان کسی گناہ کو روکتا نہیں. توبہ کا ارادہ ہو تو وہ نہیں کہتا کہ توبہ نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ فلاں بھی کام ہے،
فلاں لون بھی پاس ہونا ہے، اس کے بعد معافی مانگ لیں گے ایک ساتھ ہول سیل میں، اب بچ کے کو پورا۔ شیطان ڈیلے کرتے جاتا ہے اور فرعون کو اسی حالت میں موت آ گئی۔ ان کے درمیان بات چیت ہونے لگی تو فرعون نے کہا، پوچھا بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ میں بھی بڑا ناکارہ ہوں، تو بھی بڑا ناکارہ ہے، تو بھی بدتر میں بھی بدتر، لیکن ایک بات بتا کہ ہم دونوں سے بھی بدتر کوئی ہے؟ فرعون اور شیطان سے بھی بدتر کوئی ہے؟ شیطان کہنے لگا بہت نظریں دوڑائیں لیکن ہم سے بدتر کسی کو نہ پایا سوائے ایک شخص کے، سوائے ایک شخص کے۔ کہا کہ کون ہے جو فرعون سے بدتر اور شیطان سے بدتر ہے؟ فرمایا جس کے پاس کوئی بندہ آ کر عذر پیش کرے اور کہے میری غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، لیکن بندہ کہے میں معاف نہیں کرتا، کہا کہ یہ فرعون اور شیطان سے بدتر ہے۔ ہم اپنی جگہ شیطان اور فرعون سے بدتر بنے بیٹھے ہیں۔ کتنے لوگ ہم سے معافی چاہ لیتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں معافی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جملے یہ ہوتے ہیں میں نہیں معاف کرتا جی، کیا ہوتا اس کی ہوتے؟ میں قیامت میں اللہ کے پاس تمہارا گریبان پکڑتا ہوں۔ گریبان پکڑنے کے واسطے دوسروں کے پاس کتنے گریبانہ ہمارے رہتی معلوم ہے؟ اتنا فری رہتی کیا ہمیں ان کا گریبان پکڑنے کے لیے؟ اللہ کے لیے معاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرو میرے دوستو۔ معاف کرو، معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کر کر اپنے راستے، اگر ان کو معاف کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت گھٹ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاف کرنے سے عزت میں کمی ہوتی ہو تو تمہارا نبی اس بات کے لیے تیار ہے قیامت کے دن محمد کی عزت میں سے عزت لے لینا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کی عزت میں سے میں اپنی عزت تمہیں دوں گا اگر معاف کرنے سے عزت کم ہوتی ہو۔ نہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند اور بالا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری سنتیں ہیں میرے دوستوں۔ سنتیں صرف ہمیں ایک ہی یاد رہ گئی ہیں، 4 نکاح کرنا سنت حضرت، 4 نکاح کرنا سنت، 4 رکعت سنت پڑھنا بھی سنت ہی حضرت ظہر کے واسطے، لیکن وہ 4 رکعت کی ہمارے واسطے کیپیسٹی اور طاقت نہیں ہے، 4 نکاح کے واسطے چلے گئے۔ نہیں، سنت یہ بھی ہے، معاف کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن تعلق اور حسن معاشرت قائم کر کے دکھایا کہ اس پر بھی ثواب ہے، اور 100 شہیدوں کا ثواب اپنے گھر میں ہمیں مل رہا ہے، اوپر چڑھتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ ساری سنتیں ہیں میرے دوستوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ بہت خوش ہو گئے ہوں گے، یہ تو میرے نکاح میں سنیا تھا، یہ حدیث نکاح میں سنتے ہیں، لیکن غور سے سنو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا، جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں میرے دوستوں، دارالعلوم سبیل الرشاد میں پڑھنے والے کو رشادی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے کو قاسمی کہتے ہیں، اور فلاں جگہ پڑھنے والے کو، دارالعلوم لکھنؤ میں پڑھنے والے کو، ندوۃ العلماء میں پڑھنے والے کو ندوی کہتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستانی کہتے ہیں، سعودی میں رہنے والے کو سعودی کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں باہر آ کر چلاتا حکومت کہہ دے
یہ ہندوستانی نہیں، سعودی حکومت کہہ دے کہ یہ سعودی نہیں، میرے دوستو ہمارا کتنا چیخنا کیا کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہم کہتے جا رہے ہیں میں نبی کا امتی، میں نبی کا امتی، میں نبی کا امتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ میرا نہیں ہے جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا۔ میرے دوستو ہم کہتے رہیں کہ ہم امتی ہیں نبی کی، جس کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں، جس کی شفاعت مل جائے تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے۔ ایسے نبی کی شفاعت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم نبی کی امت میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما دیے ہیں جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا اس کا میرے سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میرے بندے تجھے میرا چہرہ پسند نہ آیا، تو نے اپنی صورت میری صورت کی طرف نہ بنایا، تو مجھ سے کیسے ہو جائے گا، تیرا میرا رشتہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی دنیا میں فرما گئے ہیں جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ہم کس بنیاد پر نبی کی شفاعت کے منتظر اور مستحق بنے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو ایک درد بھرا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو سنتیں ہم نے سنی ہیں، جو سنتیں ہمیں معلوم ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نبی کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بڑا احسان اور شفاعت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔